बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि चंद दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क में आम इंतखाबात ताख़ीर से कराए जाने के खदशे का इजहार किया था कि वो अपने वक्त यानी अक्टूबर 2023 में भी नहीं कराए जाएंगे। और आज इस हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जो कि इमरान खान के इमरान खान के ये खदशात हैं इनको दुरुस्त साबित करती है। किस तरह से और क्यों, और मौजूदा हालात के अंदर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की तस्वीर और वीडियो ने भी कुछ अहम तरीन सवालात उठाए हैं। सारी सूरत हाल जो है वो बदल कर रखती है। इसी दौरान इमरान खान की जानिब से इस्तेमाल की गई तरकीब नंबर 13, जिसमें इमरान खान ने अपने मद्दे मुकाबल 13 जमातों समेत 14वीं सियासी जमात काफ लीग को भी चारों शाने चित कर दिया। न्यूट्रल्स और हैंडलर्स भी मुकम्मल तौर पर फारिग हो गए। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं जनाब के इस वक्त जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है उसकी प्रेफरेंस क्या है। पाकिस्तान को अपनी 75 साला सियासी तारीख के बदतरीन सियासी और मुआशी बहरान का सामना है, और इस बहरान के वाहिद जिम्मेदार आज भी जब इमरान खान ने जब गुफ्तगू की मीडिया से, इमरान खान का बयान आया तो आज फिर उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि इस बदतरीन सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम जनरल रिटायर्ड बाजवा है। लेकिन इस वक्त प्रेफरेंस क्या है इस शदीद तरीन मुआशी बहरान में हुकूमत की? मुल्की ज़र मुबादला में खतरनाक हद तक कमी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा पीडीएम का जो टोला है, जो हुकूमत है, उसने 165 लग्जरी गाड़ियों की बुकिंग करवा ली है और उनकी बुकिंग के लिए एलसीज खोलने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब आम आवाम, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो पाकिस्तान की सनतें चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सरमादार हैं, जो ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ये शोर कर रहे हैं कि उनके एलसीज जो है वो नए इंपोर्ट ऑर्डर्स के लिए नहीं खोले जा रहे, और उनकी तरफ तवज्जो देने की बजाय, मुल्क में डॉलर के बहरान पर काबू पाने की बजाय 165 लग्जरी गाड़ियों की बुकिंग के लिए एलसीज जो है वो खोलने का फैसला कर लिया गया है। और वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक 165 लग्जरी गाड़ियों के लिए एलसीज का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। उन गाड़ियों की कीमत करोड़ों रुपए के अंदर बनती है। बुकिंग जनवरी में होगी, डिलीवरी मार्च में होगी, और पहले मरहले में 65 और दूसरे मरहले में 100 गाड़ियों की बुकिंग जो है वो की गई है। दूसरी जानिब मकामी कार में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको खाम माल की एलसीज खोलने में मुश्किलात का सामना है। मुल्क में 3 बड़ी जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपनी पैदावार भी बंद कर रखी है। तमाम तर पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और बड़ी इंडस्ट्रीज इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही के दाने पर खड़ी हुई हैं। एलसीज के लिए परेशान जो मकामी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो दीगर ताजर हैं, उन्होंने मुतलका वजारतों और वज़ीर आज़म से एलसीज खोलने की अपील की, लेकिन उनकी प्रेफरेंस क्या है? मैंने आपके सामने रखा कि उनकी प्रेफरेंस है लग्जरी गाड़ियों को दरामद किया जाना। इसी माहौल के अंदर, जब इस माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के मुतालबे को रद्द करने की कोशिश की जा रही है, और अगर इमरान खान की भरपूर सियासी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ता भी है, तो उससे पहले मुल्क के अंदर इस वक्त इमरान खान ने भी ये कहा कि वफाकी सतह पर, मुल्की सतह पर वाहिद है पाकिस्तान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। ये इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाह करने के एजेंडे के ऊपर आई है। मुल्की बहरान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है, और पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर खुदा न ख्वास्ता समझौता करना पड़ सकता है। पीडीएम के ये रेलू कट्टे इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कहना है इमरान खान का। लेकिन पाकिस्तान की वाहिद वफाकी सियासी जमात, पाकिस्तान की इकाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त हैंडलर्स की जानिब से, इस वक्त न्यूट्रल्स की जानिब से, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इस वक्त पीडीएम की 14 जमातों की जानिब से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वन बाय वन इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कल की अहम तरीन वीडियो में मैंने आपके सामने ये रखा था कि किस तरह से खुफिया हाथ ये कोशिशें कर रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर जैसे जो पिटे हुए मोहरे हैं उनको इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो रिफ्ट पैदा करके इमरान खान के मद्दे मुकाबिल लाया जाए। उसमें भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले इमरान खान का यह बयान कि नैब कानून में तरमीम करके वाइट कॉलर क्राइम का जो रास्ता है खोल दिया गया है,
چوری بچانے کے لیے کرپشن کا لائسنس دے دیا گیا ہے، اور عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ ہم بیلٹ کے ذریعے، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے پرامن انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پاکستان کو ان مشکلات سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ ملک کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سری لنکا جیسی صورتحال کے قریب ہو رہا ہے پاکستان۔ اور آج آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کا یہ واقعہ ہے، صوبہ سندھ کے اندر آٹے کے جو سستے سٹالز ہیں وہاں پر ڈکیتیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈاکو اب روپیہ پیسہ لوٹنے کی بجائے آٹے کے تھیلے لوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ نوبت تھی جس کی جانب عمران خان گزشتہ 6 ماہ سے بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن ادارے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں لگے ہیں۔ پنجاب میں ایک بار پھر نواز لیگ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چودھری برادران کو بھی اپنے کارڈ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ اس وقت استعمال کر رہی ہے عمران خان کے خلاف، اور دوسری جانب سندھ میں پیپلز پارٹی کو مزید پروموٹ کرنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ بلوچستان کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کو چن چن کر پیپلز پارٹی کے اندر شامل کرایا جا رہا ہے۔ کراچی کو ایک بار پھر ایم کے ایم کے حوالے کرنے کے لیے منصوبہ بندی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام مخالفین کو ہانک ہانک کر ایک دھڑے ایم کے ایم کے اندر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو ہوگی سندھ کی، کراچی کی اور بلوچستان کی اور پنجاب کی صورتحال، اور خیبر پختونخوا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ مضبوط جماعت ہے، اور 45 جو نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی کی ان میں سے 40 کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ وہاں پر بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ٹاسک سونپ دیا گیا ہے خفیہ ہاتھوں کو، مولانا فضل الرحمان کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہاں پر ایک مخلوط سیٹ اپ لانے کے لیے، وہاں پر ہزارہ کے اندر نون لیگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے کے پی کے جو نچلے علاقے ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کو آگے لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر بھی توڑا جائے، دھڑے بنائے جائیں، اس کے اندر تقسیم پیدا کی جائے، لیکن اب تک ان تمام تر چیزوں کے باوجود خفیہ ہاتھ کو عمران خان کے مقابلے میں کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو پائی، یہاں تک کہ پرویز الہی بھی کھل کر جو ہے وہ کاف لیگ کے پلیٹ فارم کے اوپر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بحیثیت سیاستدان وہ یہ جانتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، عمران خان کا ہے، اس لیے ابھی تک وہ وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیل رہے ہیں۔ لیکن پنجاب کے اندر جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج جو ہے وہ اس حوالے سے پہلے تو علیم خان کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا، جس میں علیم خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کی کسی سیاسی جماعتوں میں شمولیت کی خبروں کی جو خبریں ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا کہ نئی سیاسی جماعت کے قیام میں میری شمولیت کے حوالے سے خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، میں اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں اور نہ ہی حصہ بننے کا کوئی ارادہ ہے، فلاحی کاموں پر میں اپنی توجہ دے رہا ہوں، اور فلاحی کاموں پر ان کی توجہ۔ دوسری جانب جو صحافی ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، صحافی خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں لیٹ ہیں، لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ان کی ہیلتھ انشورنس ہے ایون علیم خان کے ادارے کے اندر، اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ کس طرح سے وہاں پر اسپتال کے اندر جو بیمار صحافی تھے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، اور بعد میں پھر ان کی جو ہے وہ دنیا سے چلے جانے کی اطلاعات بھی آئیں، اور ان اطلاعات کے اندر جناب علیم خان کا یہ کہنا کہ وہ فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں خاصا حیران ہونا ہے۔ لیکن بہرحال علیم خان کو اپنا اس بات کا اندازہ ہے کہ ان تیلوں کے اندر تیل نہیں، ان کی کتنی سیاسی اہمیت ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے عمران خان کے مد مقابل کوئی سیاسی جماعت بنانے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ جو اس بات کی تردید کر دی ہے کہ جناب اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ چند یہ اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی زیر صدارت جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے 40 سے زائد منحرف ارکان نئی سیاسی جماعت بنانے یا پیپلز پارٹی میں شمولیت پر غور کر رہے ہیں، اور نواز لیگ کی جانب سے واضح پیغام کے بعد یہ سامنے بات آئی تھی کہ آئندہ عام انتخابات میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نواز لیگ مختلف آپشنز کے اوپر کام کر رہی ہے۔ پھر سابق رہنما جو ہیں تحریک انصاف کے چودھری سرور، ان کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آئی تھی جناب کہ انہوں نے جو بڑی قربانی دی تھی ان کی اس قربانی کے عوض جو ہے وہ کچھ ان کو جو ہے وہ دیے جانے کا امکان ہے نواز لیگ کی جانب سے۔ پھر ترین جو ہے وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی جو ہے اس قسم کی خبریں آئی تھیں، اور کیونکہ یہ وہ تینوں لوگ ہیں چودھری سرور، علیم خان اور جہانگیر ترین، جنہوں نے اس طریقے عدم اعتماد کے دوران عمران خان کے خلاف منفی کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ علیم خان کی اس تردید کے بعد جو ہے وہ ترین گروپ نے بھی نئی سیاسی جماعت بنانے کی تردید کر دی۔ لاہور ہی سے یہ خبر آئی،
اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب کیونکہ ذرائع کا یہ دعویٰ تھا کہ سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے علیم خان، جہانگیر ترین اور چودھری سرور گروپ کے افراد سے رابطے کیے گئے ہیں، تاہم علیم خان کے بیان کے بعد جو ہے وہ اب جہانگیر خان ترین کے گروپ کی جانب سے بھی اس بات کی تردید ہو گئی ہے، اور انہوں نے بھی نئی جو ہے وہ پارٹی بنانے کے حوالے سے تردید کر دی ہے۔ ان کے رہنماؤں چودھری نے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین، علیم خان یا چودھری سرور کوئی نئی جماعت نہیں بنا رہے، ہم اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ترین گروپ مسلم لیگ نون کا اتحادی ہے اور رہے گا، اور اس سے الگ ہو کر کوئی جماعت نہیں بنا رہا۔ تو اتحادی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بہرحال یہ عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی جو کہ حل معاملے کے اوپر یہ بات کرتی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، اس کی جانب سے بھی ایک عجیب و غریب جو کردار ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ سراج الحق جو کے پی کے اندر، جماعت اسلامی جو کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی رہ چکے ہیں، آج انہوں نے شہباز شریف، نواز شریف، زرداری کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی ایک ہی رو میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ ان کی جو موجودگی ہے وہ پاکستان کے لیے ایٹم بم سے جو ہے وہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے لیے ایٹم بم کیسے خطرناک ہو سکتا ہے، وہ تو پاکستان کی دفاعی لائن ہے، لیکن سراج الحق صاحب کا یہ بیان کہ جناب عمران خان بھی پاکستان کے لیے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، خاصا حیران کن یہ بیان ہے۔ دوسری جانب انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے، اس مطالبے کے اوپر بھی غور کیا جانا چاہیے، سوچا جانا چاہیے۔ وہ مطالبہ ہے جناب کہ فی الحال انہوں نے کراچی اور حیدرآباد کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ فوج کی زیر نگرانی جو ہے وہ انہوں نے کرانے کا مطالبہ کیا ہے، اور آگے چل کر وہ عام انتخابات بھی فوج کی زیر نگرانی کرانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا کردار کتنا عرصہ یہ جماعت جو ہے وہ ادا کرتی رہی، اب اس کی جانب سے اس قسم کا مطالبہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے کہ پہلے کراچی اور حیدرآباد کے انتخابات فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں، اور اس کے بعد پھر نئے عام انتخابات جو ہیں فوج کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ بھی دہرایا جائے۔ ماضی میں اس حوالے سے جتنے اعتراضات سامنے آ چکے ہیں وہ سب آپ سب کے سامنے ہیں۔ 2018 کے الیکشن جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے اپنی بھرپور سیاسی جدوجہد اور قوت کی بنیاد پر جیتے، ان کے حوالے سے بھی بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی جانب سے اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ لایا گیا۔ آگے چل کر بھی اسی پروپیگنڈے میں جان ڈالنے کے لیے اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز لیگ کے سینئر رہنماؤں کا اعتراض سامنے آیا تھا مریم نواز کو پارٹی کے اندر چیف آرگنائزر یا سینئر عہدہ دینے کے حوالے سے۔ اب محمد زبیر جو کہ ترجمان ہیں نواز شریف کے، مریم نواز کے، انہوں نے اس فیصلے کا دفاع کیا ہے کہ جس کی عوامی پذیرائی ہوگی عہدہ تو اسی کو ملے گا۔ تو جناب عوامی پذیرائی اس وقت عمران خان سے زیادہ کسی کی نہیں ہے، تو پھر عہدہ جو ہے سب سے بڑا جمہوری سیاسی عہدہ وہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، تو یقینی طور پر آپ کے اس فارمولے کے مطابق پھر اگلے عام انتخابات میں یہ سب سے بڑا عہدہ ہے جو ہے وہ عمران خان ہی کو ملنے والا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم معاملہ، کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات کہی جاتی رہی تھی کہ شاید جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان کوئی اختلافات تھے، اس وقت جب عمران خان جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر رکھنا چاہتے تھے، یا جب یہ خبریں پھیلائی گئی کہ عمران خان انہیں نئے آرمی چیف کے طور پر لانا چاہتے ہیں، اور پھر جنرل فیض حمید کی جانب سے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جنرل فیض حمید کو ہٹائے جانے اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو لائے جانے کے بعد اس قسم کی خبریں آئیں کہ پہلے جو دونوں کے جو بڑے تھے، جو دونوں کے جو سسر تھے، ان کے آپس میں بڑے زبردست تعلقات تھے، لیکن اس معاملے کے بعد تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے اور آپس میں بول چال بند ہے۔ لیکن کل سے سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی تھی، اس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی۔ فیض حمید کی صاحبزادی انوشا چودھری حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں، اور وہ جو ویڈیوز آئیں، جو تصاویر آئیں، ان میں وہ ان کو اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیج کی جانب جاتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس میں اہم ترین شخصیات، نامور شخصیات نے شرکت کی، جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم سلیم باجوہ، وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سید شمشاد مرزا، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، یہ بھی جو ہے اس کے اندر شریک ہوئے۔ تاہم ایک سینئر صحافی نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا کہ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ جو اہم ترین لوگ تھے، جو سینئر پاکستان کی سیاسی قیادت تھی یا دیگر نامور شخصیات تھیں، انہوں نے احتراز ہی برتا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے سے، سائڈ پر رہے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا، اور اس طرح سے یہ نظر آ گیا ہوگا کہ کرسی کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید جن کے متعلق یہ خبریں تھیں کہ وہ جناب ان کی آپس میں بول چال بند ہے، اس نئی ویڈیو آنے کے بعد یہ کم از کم صورتحال تبدیل ہوگی، کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ عمران خان
کی جو حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹائی گئی، اس میں جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر سینئر جرنیل بھی شامل تھے، جن میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے جنرل فیض اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک صفحے پر ہونے کا جو موقف ہے اس کو بھی جو ہے وہ دہراتے رہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ترین سمجھے جانے والے سینئر سیاستدان مشاہد حسین کا یہ بیان کہ عام انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہو رہے، عام انتخابات بھی وقت پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور کچھ لوگ شاید کچھ مثبت نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب مثبت نتائج آئیں گے اس وقت انتخابات کرائیں گے۔ عسکری قیادت کے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے جو ہے وہ چل کر ہوگا، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ مدت ملازمت میں توسیع کا جو قانون ہے آرمی چیف کا وہ ختم ہونا چاہیے، اور مدت پوری نہ کرنے کے حوالے سے وزیراعظم کی انہوں نے کہا کہ کیونکہ سیاستدانوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے اس لیے کوئی بھی جو وزیراعظم ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر پاتا۔ اب یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر آئندہ چند دنوں کے اندر عمران خان جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑے جانے کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ جس کا وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کا یہ کہنا کہ 15 جنوری کے بعد وہ ایک بھرپور عوامی تحریک چلائیں گے، گلی گلی جائیں گے، گاؤں گاؤں جائیں گے، شہر شہر جائیں گے، اور تمام پاکستان کے صوبوں کے اندر سارے شہروں کے اندر نئے عام انتخابات کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر ایک بھرپور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر الیکشن میں جانا پڑتا ہے موجودہ اس امپورٹڈ حکومت کو، عمران خان کی اس ترکیب نمبر 13 کے بعد جس میں تمام 14 جماعتیں اور نیوٹرلز بھی مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں، وہ ہے اگر کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو پنجاب اسمبلیوں سے پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفے، جس کے بعد ملک نئے الیکشن کی جانب بڑھے گا۔ اور اس سے پہلے عمران خان سے کو روکنے کے لیے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ کس طرح سے چن چن کر پاکستان کے ہر ایک حصے میں عمران خان کے تمام تر جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن واضح کر دیا جائے کہ ان تلوں میں تیل نہیں، اور ملک میں آئندہ ہونے والے الیکشن آج ہوں کل ہوں یا پرسوں بلا شبہ عمران خان ہی جیتیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔